काबे की तरफ। नीयत क्या करते हैं? पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। तो बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह, इससे पहले जब भी आज़ा पड़ता था मेरा रुख काबे की तरफ हुआ करता था, आज काबा मेरे कदमों तले है, मैं रुख अपना किधर करूं? सुनना चाहेंगे? चादर मांगने गया था, उसने चादर देने के बजाय मुझे मारा है। तो वो आदमी कहता है, ओ मेरे बेटे, इस मक्के की धरती पर अगर कोई इंसान है तो वो मोहम्मद है, जो हर किसी का हमदर्द है, और जिसका कोई नहीं है उसके लिए मोहम्मद है। बेटे तू मोहम्मद के पास चला जा, लेकिन बच्चा पहले घर जा। हजरत बिलाल ने जब कलमा पढ़ा है ना, उमैया का गुलाम है हजरत बिलाल, कलमा पढ़ लिए नबी का, और जब कलमा पढ़ते हैं उमैया को मालूम होता है कि बिलाल ने कलमा पढ़ लिया है। उमैया आता है, हजरत बिलाल के गले में यूं पांव रख देता है, हजरत बिलाल को सुला करके कमर के नीचे कोले और शोले रख देते हैं। हजरत बिलाल को खुद मारते मारते थक जाता है, तो जो बस्ती के लड़के हैं उन लड़कों को उमैया कहता है कि तुम मारो, तुम्हें हम पैसा देंगे। वो लड़के मारते भी हैं, और हजरत बिलाल के होठ मोटे मोटे हैं, काला कलोटा है। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालकर सामने कुछ लड़के खींचते हैं, कुछ लड़के पीछे से गलाटा करते हुए मारते हुए आते हैं। खूब मार पड़ रही है। औरतें पूछती हैं, बड़े पूछते हैं, भाई इस काले कलोटे को क्यों मारते हो? इनकी गलती क्या है, जुर्म क्या है? मारने वाले एक जवाब देते हैं कि गुलाम उमैया का है, कलमा काली कमली वाले का क्यों पड़ता है? यही जुर्म है। हजरत अबू बकर का गुजर हुआ। हजरत अबू बकर कान में आकर कहते हैं, बिलाल अल्लाह का नाम आहिस्ता ले, अल्लाह का नाम आहिस्ता ले। तू जितना जोर से अल्लाह का नाम लेता है तुझे उतना ही जोर से ये लोग मारते हैं। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज भी हमारा ईमान इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा इशारा आप समझ सकते हैं, हमें कोई दुश्मनी नहीं है। वो कुछ भी कर रहा है, हमें उनके मजहब से कोई वास्ता नहीं है। हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अपने रब को याद कर रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन उनको मालूम है ईमान डर क्या है, कीमत क्या है। बिलाल को मारा जा रहा है, जितना जोर से अल्लाहु अहद बिलाल कहता है उतना ही जोर से मारते हैं ये लोग। हजरत बिलाल के कान में आकर अबू बकर ने कहा, बिलाल यार अल्लाह का नाम आहिस्ता ले ले। तो हजरत बिलाल रोने लगे और रोने लगे, कहने लगे, अबू बकर कोई कहता ना मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे कोई शिकायत कोई गम नहीं होता, आप तो नबी के यार हैं, नबी के दोस्त हैं, आप ये बात क्यों कहते हैं? हजरत अबू बकर ने कहा, यार जब ये लोग तुझे मारते हैं ना तेरी जबान बाहर निकल जाती है, मुझसे देखी नहीं जाती है, तेरी जबान बाहर निकल रही, इसलिए अल्लाह का नाम आहिस्ता ले ले। तो हजरत बिलाल कहने लगे, ए अबू बकर तुझे एक राज की बात सुनाऊं। जब उमैया का पैर मेरे गले के ऊपर होता है, पत्थर की चट्टान मेरे सीने पर होता है, मेरे कब्र के नीचे कोले और शोले रख दिए जाते हैं, तो मेरा रब मुझसे पूछता है, ऐ बिलाल तेरा क्या हाल है? ओ मेरा हाल पूछने वाला मेरा रब हो, मैं उस रब का नाम आहिस्ता लूं ये मुझे गवारा नहीं, मुझे गवारा नहीं।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کے دربار میں آتے ہیں، یا رسول اللہ بلال کو لوگوں نے خوب مارا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضرت بلال کی زبان باہر نکل جاتی ہے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں خرید کر آزاد کر دوں۔ بہرکیف حضرت بلال کو خرید کر حضرت ابو بکر لے کر آتے ہیں، میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اور سینے سے یوں لگا کر دباتے ہیں، بلال کی زخموں کو دیکھ کر میرے آقا بھی رو پڑتے ہیں۔ لیکن مقام میرے رب نے بلال کو اتنا دیا کہ مؤذن مصطفیٰ رب نے بنا دیا، بلال مؤذن مصطفیٰ بن گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت صحابہ سے پوچھا گیا، یہ خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پر آپ کیا چاہتے ہیں، آپ حضرات کیا چاہتے ہیں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ یہ مکے کی گلیاں، یہ مکے کی وادیاں، یہ مکے کی در و دیوار، یہ مکے کے راستے سب بلال کی آذان سننے کے لیے ترس گئے ہوں گے، آذان بلالی ہو جائے۔ حضرت بلال سے آقا نے فرمایا بلال آذان دو اور نیچے نہیں مکے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ، مکے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ۔ اور جب مکے کی چھت کے اوپر چڑھتے ہیں نا تو بہت سارے مشرکین یہ کہنے لگے ہائے میں یہ نہیں دیکھ سکتا، مجھے دیکھنے سے پہلے موت آ جائے، یہ غلام چڑھ گیا مکے کی چھت کے اوپر، ہم سردار نہیں چڑھ سکے۔ اور یہی نہیں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت بلال کو میرے آقا نے فرمایا بلال مکے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ، تو حضرت بلال چپل کھولنے لگے، آقا نے فرمایا نا چپل سمیت چڑھ جاؤ، آج دکھانا ہے تیرا مقام کتنا بڑا ہے۔ حضرت بلال چڑھ گئے آذان دینے کے لیے۔ اب حضرت بلال مکے کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں لیکن آذان نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک نئی بات دینے چلا ہوں، یہ بھی سنو، آذان نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے بلال، آپ کو آذان یاد نہیں؟ آقا نے فرمایا بلال آذان کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے پہلے جب بھی آذان پڑھتا تھا میرا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا، آج کعبہ میرے قدموں تلے ہے۔ اس سے پہلے جب بھی میں آذان پڑھتا تھا، بھئی ہم کدھر رک کر کے آذان پڑھتے ہیں؟ کعبے کی طرف۔ نیت کیا کرتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبے شریف کی طرف۔ تو بلال نے کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے جب بھی آذان پڑھتا تھا میرا رخ کعبے کی طرف ہوا کرتا تھا، آج کعبہ میرے قدموں تلے ہے، میں رخ اپنا کدھر کروں؟ سننا چاہیں گے حضرت بلال نے کیسے آذان پڑھی؟ سنیں گے؟ ماشاءاللہ سن کر ہی جائیں گے، وقت بھی ہو رہا ہے، سنیے اب۔ حضرت بلال نے جب کہا کہ یا رسول اللہ آج کعبہ میرے قدموں تلے ہے، میں کدھر رخ کر کے آذان پڑھوں؟ آقا بھی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں بلال بات تو یقینی ہے کہ تو اس سے پہلے کعبے کی طرف رخ کر کے آذان دیا کرتا تھا، آج تو کعبے کی چھت کے اوپر ہے، تو یہ کام کر، آج کعبے کی چھت کے اوپر ہے، تیرے قدموں تلے کعبہ ہے، ایک کام کر، یہ جو میرا چہرہ ہے، یہ جو میری صورت ہے، میری صورت کو دیکھتا جا، اللہ کا نام بلند کرتا جا۔ حضرت بلال میرے آقا کی صورت کو دیکھتے ہیں اور اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ اور مدینے میں جب بھی حضرت بلال آذان پڑھتے تھے نا، ایک بات یاد آئی، جب پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تو آپ اشارہ کرتے، میں ان کی، نبی کی طرف اشارہ کرتے، میں ان کی رسالت کی، نبوت کی گواہی دیتا ہوں، ان کو نبی مانتا ہوں، اشارہ کرتے. اور حضرت بلال کو جو امیہ نے مارا تھا، ایک اور نئی بات دینے چلا ہوں. حضرت بلال آذان پڑھتے تھے، مؤذن صاحب آذان پڑھتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت بلال کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک شین ہے اش، اور حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ اس. فرق ہے، شین نہیں بول پاتے تھے. تو لوگوں میں آپس میں بات چیت، چیمی گوئیاں شروع ہو گئی. نبی کا مؤذن ہے، مؤذن مصطفیٰ ہے، اور آذان صحیح نہیں پڑھ رہا ہے. تو یہ بات نبی کی کان تک آئی، کانوں میں پڑی. صحابہ کو جمع کرتے ہیں، بلال کو بلاؤ. حضرت بلال کو بلاتے ہیں. بلال، لوگوں کی طرف سے بات آئی ہے کہ آپ آذان غلط پڑھتے ہیں، اس لیے آج کے بعد آپ آذان نہیں پڑھیں گے. بلال نے کچھ نہیں کہا. مسجد کے کونے میں جا کر کے بلال اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، اے میرے رب، یا تو آذان بدل دے، نہیں تو میری زبان بدل دے. اسی لیے کہ میری زبان سے اش نہیں نکل رہا ہے، اس نکلتا ہے. میں کیا کروں؟ اے میرے رب، یا تو آذان بدل دے، نہیں تو میری زبان بدل دے. آواز آئی، اے بلال، نہ آذان بدلوں گا، نہ تیری زبان بدلوں گا. تو اس کہے گا، میرے نزدیک وہ اش ہو جائے گا، وہ اش ہو جائے گا. اور اتنی محبت ہے نبی سے حضرت بلال کو، نبی کے وصال کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے. مدینہ چھوڑ کر حضرت بلال دمشق چلے گئے. جب آذان پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو چاروں طرف دیکھتے، نبی کی صورت کہیں نظر نہیں آتی. نبی کے بارے میں یاد آتا، نبی نہیں رہے، بے ہوش ہو کر گر جاتے، بے ہوش ہو کر گر جاتے. مدینہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے. امام الانبیاء خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کر کہتے ہیں، بلال مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے. میرے آقا فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم، مدینے سے جس کو محبت ہے ان کو مدینہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے. یاد رکھنا، مدینے کا ادب و احترام، مدینے سے محبت ہونی چاہیے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے مدینے سے لا کر ایک رومال پیش کیا. ایسا ایک رومال، حضرت مرید تھے کوئی، حضرت یہ میں مدینہ سے لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے یہ رومال میں مدینے سے لے کر آیا ہوں، آپ اس رومال کو قبول فرما لیجئے. حضرت کھڑے ہو گئے، پیر صاحب کھڑے ہو گئے، اس رومال کو لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پیشانی پر لگاتے ہیں. اب میرے جیسے کسی نے کہا، کیا حضرت، یہ رومال مدینے میں نہیں بنتا ہے، انڈیا میں بنتا ہے، چائنا میں بنتا ہے، جاپان میں بنتا ہے. حضرت فرمانے لگے، میرے بچے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ رومال انڈیا میں بنتا ہے، مدینے میں نہیں بنتا. چائنا میں بنتا ہے، مدینے میں نہیں بنتا. لیکن یہ رومال مدینے کی گلیوں سے آیا ہے، مدینے کی ہوا کھا کر آیا ہے.
اللہ ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ میرے بچے، میں اس رومال کا ادب و احترام اسی لیے کرتا ہوں کہ یہ نبی کے شہر سے آیا ہے، لیکن حضرت بلال جو رہ نہ سکے وہ اس لیے کہ نبی کہیں نظر نہیں آتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ محبت کتنی ہوگی اللہ کی قسم۔ اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں، بلال مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، حضرت بلال دمشق سے مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ آتے ہی مدینے میں ایک ہنگامہ ہوا، بلال آیا ہے، نبی کے زمانے کا مؤذن آیا ہے، نبی کے زمانے کی اب اذان سنی جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں اذان پڑھو، صحابہ کہتے ہیں اذان پڑھو۔ بلال کہتے ہیں میں اذان نہیں پڑھ سکتا، مجھے ضد نہ کرو، ضد نہ کرو، نہیں نبی کے زمانے کی اذان سننی ہے، اذان پڑھو۔ بلال انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری بات کا انکار تو کرے گا بلال، لیکن حسین کی بات کا انکار نہیں کر سکتا، حسین کو بھیجو۔ حضرت حسین آ کر کہتے ہیں چاچا نانا کے زمانے کی اذان نہیں سناؤ گے؟ نانا کے زمانے کی اذان سناؤ۔ حضرت بلال رونے لگے، حضرت حسین کو یوں اپنے جسم سے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں بلال نے کہا سب کو انکار کر سکتا ہوں لیکن آپ دونوں کو انکار نہیں کر سکتا، آپ نواسائے رسول ہے، اور کہیں میں نے آپ کو انکار کر دیا، آپ کے دل میں تکلیف ہوئی، میرے آقا کے دل میں تکلیف ہوگی، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا کو تکلیف ہوگی۔ میں اذان پڑھتا ہوں۔ اذان شروع کیے ہیں، شروع ضرور کیے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ، اب چہرہ یوں گھما رہے، کہیں نبی کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کی قسم ایسی محبت آپ نے دیکھی ہے کہ کوئی نظر نہ آیا اور بے ہوش ہو گئے؟ کتنی محبت تھی نبی سے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے ہی محبت عطا فرمائے، اور وہ نبی جس نبی سے صحابہ نے اتنی محبت کی ہے، اس نبی کی ایک بات اور سناتا ہوں، سنیں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مکۃ المکرمہ ہے، مکۃ المکرمہ میں ایک بیوہ ہے، اس بیوہ کا 8 سال کا بچہ ہے، لیکن اس بیوہ کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، وہ بیوہ غریب ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے جسم نظر آتا ہے۔ تو وہ معصوم سا بچہ کہتا ہے امی مکے میں ہر ماہ اچھے کپڑے پہنتی ہے، نئے کپڑے پہنتی ہے، تو کیوں نہیں پہنتی؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا ہمارے پاس کپڑے کہاں، ہم تو غریب ہیں۔ امی جگہ جگہ سے تمہارا جسم نظر آتا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، امی میں کپڑے کا انتظام کرتا ہوں، اپنے چاچا کے پاس جاتا ہوں، چاچا تو ہمارا مالدار ہے، میں چاچا کے پاس جاتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے معلوم بھی ہے تیرا چاچا کتنا برا آدمی ہے، جلاد اور جابر آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، تو جائے گا تجھے بھی پکڑ کے مارے گا۔ تو بچہ کہتا ہے میں زمین مانگنے تھوڑے ہی جا رہا ہوں، ابا کا حصہ تھوڑے ہی مانگنے جا رہا ہوں، ماں میں تو صرف آپ کے لیے کپڑا مانگنے چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر کپڑا دے دے تو تیرا جسم جو جگہ جگہ سے کپڑا پھٹا ہوا ہے پردہ کر لے گی تو۔ بچہ نہیں مانا، چاچا کے پاس گیا۔ اس بچے کا چاچا سرداروں میں بیٹھا ہوا تھا، سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بچہ جا کر کہنے لگا چاچا
میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا ہوں. میری امی کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، بے پردہ ہو گئی ہے. چاچا ایک چادر اگر آپ کے گھر میں ہو تو مجھے دے دو، میں ماں کو لے جا کر دوں گا، ماں اپنے جسم کا پردہ کر لے گی. اتنی بات سننی تھی، چاچا نے مارنا شروع کیا. مکہ مار رہا ہے، گھونسا مار رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے. کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ اتنا مارا اس بچے کو، سگا چاچا ہے، کہ بچے کے کپڑے تک پھٹ گئے. وہ بچہ روتا ہوا آ رہا تھا. راستے میں کسی نے کہا بیٹے کیوں رو رہا ہے، کس نے مارا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میرے چاچا نے مجھے مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ میری ماں بے پردہ ہو گئی ہے، کپڑے پھٹ گئے ہیں، جگہ جگہ سے میرے ماں کا جسم جھلکتا ہے. میں کپڑا مانگنے گیا تھا، چادر مانگنے گیا تھا، اس نے چادر دینے کے بجائے مجھے مارا ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے او میرے بیٹے، اس مکے کی دھرتی پر اگر کوئی انسان ہے تو وہ محمد ہے، جو ہر کسی کا ہمدرد ہے، اور جس کا کوئی نہیں ہے اس کے لیے محمد ہے. بیٹے تو محمد کے پاس چلا جا. لیکن بچہ پہلے گھر جا. پتہ نہیں میرے بچے کو کس طرح سے مارا ہوگا. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کی محبت، ماں کی ممتا ایک ایسی ہے، اس دور کی ماں ہو، اس دور کی ماں ہو. اللہ کی قسم دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں ہے جس ترازو میں ماں باپ کی محبت کو تولا جا سکے. کوئی ایسی حد نہیں ہے جس حد سے ماں باپ کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکے. ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے ماں باپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. یہ جو بچے کہتے ہیں نا کیا دیا ہے بابا نے، کیا دیا ہے؟ جب تیری پرورش ہو رہی تھی نا، تیرا باپ بارش ہو رہی ہے تو بھی کام پہ جا رہا ہے، تیرا باپ آندھی، بارش، طوفان، کچڑا تمام کا مقابلہ کر کے تیری پرورش کیے ہیں. اور آج تو بڑا ہو گیا ہے تو کہتا ہے باپ نے کیا دیا ہے؟ اگر باپ نہ ہوتے تو اس مقام پر تو نہیں ہوتا. بعض اوقات میں بڑی شرم آتی ہے مجھے، نبی کا طریقہ بھول گیا ہے نالائق. پیر صاحب کے قدموں میں جا کر پڑھتا ہے، ربانی صاحب آیا مصافحہ کرتا ہے، امام صاحب کے پاس آ کر کے مصافحہ کرتا ہے، سب کے ساتھ اچھا رہتا ہے، سب کی خدمت کرنے چاہتا ہے، اور ماں کے قدموں میں اللہ جنت کو رکھ دیا ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتا. باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے، باپ کی خدمت نہیں کرتا. جب تو بچپن میں بیمار ہوتا تھا تیرا باپ تڑپ جاتا تھا، سارا کام دھندا چھوڑ کر تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، اور باپ آج پلنگ میں سویا پڑا ہے. میں نے ایسے واقعات کو دیکھا ہے، دل کا درد بیان کر رہا ہوں. باپ پلنگ میں سویا پڑا ہے، بیمار ہے. اس وقت باپ کو دوائی سے زیادہ، ماتروں سے زیادہ تیری ضرورت ہے. جب تو باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھتا ہے نا، باپ کے پیر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بیمار باپ کو سینے سے لگاتا ہے، میرا یہ ماننا ہے ارے آدھی بیماری تو ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ میرے جوان بیٹے نے آج مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے. لیکن تیرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں وہ ماترا لا کر دے دیا ہوں، ماترا کھا لیو، ان کو بول کو ہوں، ان کو بول کو ہوں، انہوں ماترا لا کو دیتی، انہوں ماترا لا کو دیتی. اللہ اکبر. باپ کے پاس تیرے لیے، تجھے بچانے کے لیے، تیری خدمت کے لیے بہت وقت تھا. آج باپ کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر جو بچے ماں باپ کو اس طرح کی باتیں. بعض جگہ میں جاتا ہوں، رشتہ داری کی کوئی بات ہوتی ہے نا،
باپ اگر کچھ بولنا بھی چاہتا ہے، خاموش بیٹھو بابا، تمہیں معلوم ہوتا نہیں، خاموش رہو با، کیا تم نہ معلوم ہوتا ہے، پرانے زمانے میں ہے تمہیں کیا معلوم ہوتا ہے تمہیں، خاموش بیٹھو. لوگوں کے سامنے باپ کی بے عزتی کرتا ہے. شرم نہیں آتی حرام خور؟ جس باپ نے تجھے پال پوس کر اپنا سب کچھ تیرے اوپر لٹا دیا، آج اس باپ کو تو یہ کہہ رہا ہے تجھے کچھ نہیں معلوم. تجھے کیا معلوم؟ تو عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ چاہے اس دور کے ہو یا اس دور کے، ماں باپ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، ماں کی ممتا دروازے پر بیٹھی ہے. ماں میرے بچے کی کیا حالت کیے ہوں گے. بچہ پھٹ گیا ہے کپڑا بچے کا، بچہ آ رہا ہے، ماں نے یوں سینے سے لگایا، بیٹا کیا ہوا؟ بچہ ماں کو دیکھ کر اور زیادہ رونے لگا. امی بہت مارا ہے، چاچا نے بہت مارا. بیٹا میں نہیں کہتی تھی مت جاؤ، تو زبردستی گیا. خیر مرہم پٹی کرتی ہے، بیٹے آ جاؤ بیٹے آ جاؤ. اللہ اکبر. پھر وہ بیٹا کہتا ہے امی تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میں کپڑے کا انتظام کروں گا. کہاں سے کرے گا بیٹا؟ امی راستے میں ایک آدمی نے بتایا کہ مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، وہ بڑا دیالو ہے، وہ بڑا ہمدرد ہے، وہ کپڑا دے سکتا ہے. کسی نے بتایا تو ماں ہاتھ چھڑا لیتی ہے، چھوڑ ہاتھ میرا، چل ادھر جا. کس کی بات کر رہا ہے تو؟ وہ محمد، لوگ ان کو جادوگر کہتے ہیں، لوگ ان کو ساحر کہتے ہیں، وہ بڑا خراب آدمی ہے. جو بھی ان کی بات کو سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے. نہیں جانا ان کے پاس. نہیں امی میں جاؤں گا ضرور، انہیں جا کر کہہ دوں گا مجھے تمہارا دین قبول نہیں کرنا ہے، پہلے ہی بتا دوں گا. بیٹا نہیں مانا. اللہ اکبر. اس آدمی نے کہا تھا مکے کے صحن میں آزو بازو محمد کہیں تجھے ملے گا. وہ بچہ آتا ہے، سردار بیٹھے ہیں، محمد بھی ایک جگہ بیٹھے ہیں، میرے اور آپ کے نبی بیٹھے ہیں. وہ بچہ گھومتا ہے، سب کی صورت کو دیکھتا ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے جو 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے. صورت چمک رہی ہے اور صورت میں دیالو پن ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے. وہ لڑکا گھومتے ہوئے نبی، میرے اور آپ کے نبی کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے محمد. میرے آقا نے یوں پلٹا، کیا بیٹا؟ بچہ سمجھ گیا، صحیح ایڈریس میں پہنچ گیا ہوں، یہی محمد ہے. تو وہ بچہ کہتا ہے مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا بیٹے میں نے کب کہا کہ میرا دین تم قبول کرو؟ تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ آپ جس کام کے لیے آئے ہو پہلے وہ بتاؤ. میرا دین مت قبول کرو. یا محمد میری ماں بے پردہ ہو گئی ہے، میری ماں کے پاس اتنے کپڑے نہیں کہ اپنے جسم کو چھپا سکے، اور محمد میں یتیم ہوں. اتنا سننا تھا، میرے آقا نے سینے سے لگا لیا اس یتیم کو اور فرمانے لگے بیٹے مجھے معلوم ہے یتیمی کس کو کہتے ہیں. اس یتیمی کو مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ بیٹا تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ میری امی کے لیے ایک چادر چاہیے. میرے آقا نے اپنی چادر کو اپنے کندھے میں سے اتار کر یوں دے دیا. کون سی چادر؟ جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. آپ نے یہ نہیں پوچھا کون سے مذہب سے ہو، کس خاندان سے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم ایمان والے ہو یا نہیں. آپ نے چادر اس بچے کو عطا کر دی. جا بیٹے تو اپنی امی کو پردہ کرا، جا تو جلدی جا. وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنے ماں کے پاس آ کر کہتا ہے، خوش ہو گیا بچہ، امی جس محمد کے پاس میں گیا تھا وہ محمد بڑا دیالو ہے، اس نے سنتے ہی اپنی کملی اٹھا کر دے دی ہے. امی یہ چادر جلدی پہن لے، یہ کملی پہن لے.
تو ماں کہتی ہے بیٹا اس محمد نے اور کیا کہا؟ تو بیٹا کہتا ہے میں تو پہلے ہی ان کو کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے، پھر چادر مانگنے آیا ہوں میں۔ تو ماں کہتی ہے بیٹے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی پہچان نہیں، جس نے اپنی کملی دے دی ہو ان کا لایا ہوا دین قبول کرنا چاہیے۔ اب دونوں ماں بیٹے نبی کے قدموں میں آتے ہیں، نبی کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر پڑھ لیتے ہیں کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، میں جو ان ساری باتوں کو بتایا